बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, आज जो दिन का सबसे अहम वाक़या, अफसोसनाक वाक़या वो था जो आज पेश आया दिन को बलूचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे पर, जहाँ नामालूम मुलज़िमान ने मुसाफिरों को बस से उतारा, 14 अफराद को उतार कर उनकी शनाख्त की, जिसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया, जिनमें पाक बहरिया के एहलकार भी शामिल थे। यूँ बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 40 दिनों में दहशतगर्दी का ये 5वां वाक़या था। अब यहाँ पर सवाल यह है कि बलूचिस्तान में एक बार फिर से ये बैरूनी कुव्वतें जो है ये हालात को ख़राब करने के लिए मुतहरिक हो गई हैं। इस बात का जिक्र वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी किया कि कोई शक व शुबा नहीं कि बलूचिस्तान में बैरूनी कुव्वतें मुलव्विस है। क्या इन बैरूनी कुव्वतों के मुतहरिक होने की वजह भारत का बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक्स की नाकामी है? शाह महमूद कुरैशी ने ही मार्च के महीने में वज़ीर आज़म बल्कि इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों से जब मुलाकात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि भारत जो है वो कराची और बलूचिस्तान के फिर से हालात जो है वो ख़राब करना चाहता है। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की है और मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। यहाँ पर सवाल ये है कि फ़ौजी जवान तो पुरअमन पाकिस्तान के लिए हर तरह से कोशा हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सियासी क़यादत की जो बेसिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, ख़ास तौर पर नेशनल एक्शन प्लान जैसे जो इक़दामात हैं, उन पर हकीकी तौर पर अमल दरामद कब और कैसे होगा? हम पूरी कौम जो है वो बहुत है आज के इस वाक़े पर, और हमारी अफसोस करने से ज़्यादा अब इस पर एक्शन लेने का वक्त आ गया है। और ऐसा लगता है आर्मी चीफ की इस मुलाकात के बाद कि डेफिनेटली इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद आज के जो दूसरे अहम वाक़यात हैं, सियासी वाक़यात जो है उनका हम जिक्र करते हैं। बहुत ही अहम जो तब्दीली आज की थी वो ये थी कि असद उमर के हवाले से जो चमकगोइयाँ इतनी देर से की जा रही थी और कहा जा रहा था कि असद उमर जो है वो जैसे ही वाशिंगटन से आएंगे वापस तो उनसे उनका कलमदान ले लिया जाएगा। वो कहते रहे कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और वो ये भी कहते रहे, वो मुस्कुराते थे आगे से। लेकिन हमने देखा कि अब जब वो वापस आए तो वो बातें दुरुस्त साबित हुई। ये भी कहा जाता रहा कि जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात भी हुई है, कुछ फैसले हुए हैं, और अब उन फैसलों के सम्राट जो है वो सामने आने शुरू हो गए। असद उमर ने इस्तीफ़ा दे दिया। इमरान खान साहब के सबसे काबिल एतमाद साथी अगर इन्हें कहा जाए तो गलत ना होगा, ओपनिंग बैट्समैन इन्हें कहा जाता था। लेकिन आज ये तब्दीली जो है ये आ गई। काबीना में भी अहम तब्दीलियां जो हैं वो की गई हैं। यहाँ पर हम आज बात करेंगे कि ये जो अहम तब्दीलियां इस वक्त की जा रही हैं, क्या ये बात जाहिर करती है कि इमरान खान साहब के जो फैसले थे पहले वो गलत थे क्या, या जो उनको उम्मीदें थी वो गलत थी? क्या वो गैर मुतमईन है अपने गुज़िश्ता फैसलों से? एट द सेम टाइम जो उनकी टीम है, जो उनके खिलाड़ी हैं, क्या वो उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे, जिसकी वजह से उनको अब ये फैसले करना पड़ रहे हैं? फिर उसके बाद ये कि अब एक नया तजर्बा होगा, नए लोग आएंगे, टाइम लेंगे, चीज़ों को समझेंगे, परफॉर्म करेंगे, फिर डिलीवर करेंगे, और क्या फिर ये दूसरा फैसला उनका सही साबित होगा कि गलत साबित होगा? ये भी एक सवाल है अपनी जगह मौजूद। लेकिन एट द सेम टाइम एक ऐसी सिचुएशन में जब IMF का वफ्द आ रहा है, टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से एक बहस हो रही है, और ख़ास तौर पे बजट जब आने वाला है, एक ऐसे वक्त में ये फैसला किया जाना किस कदर एक दानिशमंदाना फैसला था, इसके क्या नताइज सामने आ सकते हैं आने वाले वक्त में, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इस सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पहले सेगमेंट में हमारे साथ डॉक्टर कुमार, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। हमारे साथ राना अफजल, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूद हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब और राना अफजल साहब जो हैं, इनसे ज़रा हम जानेंगे कि इस वक्त जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है इसको किस तरह से देखा जाता है। राना अफजल साहब, सबसे पहले तो आप बताइएगा, क्योंकि कह रहे थे अभी शहबाज शरीफ साहब भी, हमने तो बार बार कहा मिसाक की मुईशत कर लीजिए, समझ लीजिए, अना को छोड़ दीजिए, लेकिन आपने नहीं समझा। किस तरह का ये फैसला आप देख रहे हैं? जिस तरह मैंने कहा ये जो टाइम और सिनेरियो है, इसमें कैसा फैसला इमरान खान साहब का? देखिए, हमने भी बड़ा मुश्किल वक्त देखा था, और जब हमारी हुकूमत 2013 में आई थी तो यहाँ दहशतगर्दी की फ़ज़ा थी, और आज आपने अपनी बात भी जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है एक मरतबा फिर पाकिस्तान में वहीं से शुरू की, और बड़े अफसोसनाक ये जो कोस्टल हाईवे के ऊपर हादसा हुआ है उसकी जितनी भी मजम्मत करें कम है, लेकिन मजम्मत से काम नहीं बनता। और हमें नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो भी इंचार्ज लोग हैं उनको होश के नाखन लेने चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक डिस्टेबलाइजेशन जो है हिंदुस्तान की स्पॉन्सर्ड है या पाकिस्तान के अंदर के लोग हैं, उसको उस चैलेंज के ऊपर वो पूरा उतरे। और इसी किस्म की जो हालात हैं, जो डिस्टेबलाइजेशन है पाकिस्तान की, वो भी उतनी खौफनाक है जितनी आपकी फिजिकल डिस्टेबलाइजेशन हो रही है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے ہر چیز کی وہ بہت اہم ہوتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا ان کے پیچھے پریشر تھا, کس کا ان کے اوپر زور تھا کہ آپ بجٹ سے 1 مہینہ پہلے ایک ایسی ٹیم کو جو 8 مہینے سے 9 مہینے سے کام کر رہی تھی, جو بھی ان کے ایکسپیرینسز تھے وہ آپ کو اپنی جو مسائل تھے پاکستان کے, وہ ان لوگوں سے تو بہتر سمجھتے تھے کہ جو اب نئے آج آ کے انچارج بنیں گے. تو یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی IMF کی ٹیم آ رہی ہے, آگے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کوئی گفت و شنید چل رہی تھی. تو یہ ساری, مجھے اس کے اندر بھی ایک ایسا ڈیسیشن نظر نہیں آتا جو میرٹ پہ کیا گیا ہو. ان کے اوپر کوئی پریشر ہے, ان کے اوپر کوئی مجبوری ہے. جذباتیت تو بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں نا, جذباتیت کی بات تو میں یہ کروں گا کہ ایک وزیر خارجہ بنتا ہے, ایک نئی حکومت بنتی ہے, لیکن جب وہ وزیر خارجہ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے جو پرائم منسٹر ہے اس نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا اگر آپ IMF کے پاس جائیں. تو اسد عمر اگر چاہتے بھی کہ وہ IMF کے پاس چلے جائیں تو وہ کیسے چلے جاتے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ 6 مہینے جو یہ گورنمنٹ چلی ہے, ان کو پہلا قرضہ شاید سعودی عرب سے ملا یا UAE سے ملا $2 ارب کا, تو یا چائنا سے اس سے پہلے مل گیا تھا. 5-6 مہینے یہ ان ریزروز کے اوپر حکومت چلی جو پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی. تو بہرحال جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے, میں اس کا ذمہ دار وہ تو اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ IMF نے بھی یہ کہا کہ جو حالات اس وقت ملک کے ہیں اس سے پہلے نہیں تھے, یہ سنگین ترین صورتحال تھی. چلے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, اسد عمر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سمجھتا ہوں. چلے ٹھیک ہے, آنے سے پہلے تک اسد عمر کہتے ہیں کہ انہیں علم نہیں تھا کہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کل رات کو بات چیت ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ, اور جب فیصلے ہوئے تو پھر میں نے کہا مجھے موقع دیجیے اور میں خود اپنا ریزگنیشن دوں گا, میں عوام کو بتاؤں گا کہ یہ معاملہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے دیا, ریزائن کیا. پریس ٹاک ہم نے ان کی سارا کچھ دیکھا, میڈیا پہ دکھایا گیا. اس کے بعد ان کا ایک انٹرویو بھی ہوتا ہے, اس انٹرویو میں ان کا باڈی لینگویج ایٹ لیسٹ یہ ضرور شو کرتا ہے کہ از ناٹ اینگری, لیکن یہ کہ شاید دکھ انہیں ضرور ہے ڈیفینیٹلی. کتنا ٹائم انہوں نے لگایا, میں نے آپ کو بھی سنا کچھ دیر قبل ٹی وی کے اوپر, آپ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اسد عمر صاحب کے اوپر تنقید جب ہوئی وہ تھوڑے سے ناراض شاید ہوئے, اور یہ کوئی جذباتی ان کا فیصلہ ہے, وفاداروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اور ایک ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کے حق میں بولتے دیکھا. پارٹی کے اندر کیسا ری ایکشن ہے اس کے اوپر, کیونکہ وفاقی کابینہ میں بھی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ میں رانا صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اپوزیشن کبھی بھی خوش نہیں ہوگی, چاہے پارٹی حکومت کوئی بھی فیصلہ کرے, یہ چاہے کسی کی بھی حکومت ہو. دوسری چیز یہ کہ پرائم منسٹر ثوابدید ہے اس کا, اور وہ چاہتا ہے کہ میں پہلی کیبنٹ ایسی بناؤں جو کیبنٹ ایسی پرفارم کرے کہ مجھے تجربے کے طور پر پھر اس کی پرفارمنس سے میں مطمئن نہیں ہوں, دوسری کے اوپر پھر تبدیلی کروں, وہ نہیں چاہے گا. مگر یہ مجبوری میں ہونی ضرور چاہیے, کیونکہ لازمی نہیں ہے 100% لیڈرشپ کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں. لازمی انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, اور اس کے اندر کچھ پارٹی کی ترجیحات کو بھی دیکھا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے اس کے اندر پارٹی کی ترجیحات سے پہلے ہمیں ایبل لوگوں کو دیکھنا چاہیے, اور ابھی کچھ دیکھا بھی گیا ہے, اور کچھ ابھی بھی کچھ کنفیوژن ہے جن چیزوں کو ہمیں بالکل فوکس کرنا چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جب پاکستان بنا تھا اس وقت بھی اس نے اپنے سنسر سے زیادہ عقل مند لوگوں کو جو ہے وہ چنا. آج اس چیز کی ضرورت ہے. تو 6-8 مہینے پرفارمنس کے بعد, ماضی میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ جیسا وزیر ہوتا ہے 5 سال نکلتا جاتا ہے. ہم نے بہت مرتبہ میاں صاحب کو کہا, بہت سارے وزارتوں کے حوالے سے, مگر کبھی ایکشن نہیں لیا. اچھا, کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ ایک اچھا فیصلہ ہے, کوئی نقصان ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ 8 مہینے بہت بڑا ٹائم ہے. 8 مہینہ میں کہتا ہوں 8 مہینہ بہت بڑا ٹائم ہے. 8 مہینے کے اندر جن کی نیگلیجنسی ہے ان کو آج یہ 1-2 مہینہ اور لیٹ ہوئے, یہ 6 مہینے میں فارغ ہو جانے چاہیے تھے. اسد عمر کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اسد عمر والا جو ڈیسیشن ہے, اسد عمر نے خود تھوڑا سا جذباتی لیا ہے. اور کیونکہ جو پارٹی کے جو ورکرز یا جو منسٹرز یا جو ہے, جو انہوں نے جس طریقے سے اسد عمر سے ایمنسٹی کے حوالے سے اگر ایگریشن ہوتی ہے تو منسٹر کو سامنے جو ہے ایگریشن پہ نہیں جانا چاہیے تھا. اور ان وجوہات کی وجہ سے اس کو بیس نہیں بنانا, کیونکہ فائنانس منسٹر اسد عمر ہو چاہے اور کوئی ہو, عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ وہ دوسری وزارت لے لیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا نہیں, مجھے اور بھی کوئی وزارت نہیں چاہیے. لیکن ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا. ان کی جذباتیت ایک طرف, لیکن فیصلہ ہو گیا تھا.
میں سمجھتا ہوں فیصلہ بالکل پائپ لائن میں تھا, آج سے نہیں 1-2 مہینے سے یہ چیزیں تھی, مگر یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف اور یہ بجٹ یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں تھی. مگر آج یہ 2 دن پہلے جو یہ 2 دن ایمنسٹی اسکیم والا جو بحث چلا, اس کے بعد یہ اس میں تیزی آئی ہے. ایمنسٹی اسکیم بھی آئے گی, لازمی ہے, اس کے اوپر بھی اگر کوئی کمی پیشی ہوگی تو اس کو کلیئر کرنا پڑے گا, آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑے گا, جو کنڈیشن ہے وہ بھی ہوں گی, جانا تو پڑے گا, لیکن معاملات جو ہیں اب ان کے اوپر بھی ایک کوشچن مارک ہے. ظاہر سی بات ہے یہ تمام تر کام کیسے ہوں گے کہ آئی ایم ایف کا جو وفد آئے گا اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے جو بندہ آن دا فرنٹ ہوگا وہی آپ نے بدل دیا, ان کی پوری ٹیم بھی آپ لوگ بدل رہے ہیں. رانا افضل صاحب, ہاؤ ڈو یو سی اٹ, یہ فیصلہ ہے کیسے وقت میں جب ایک وقت آ رہا ہے, معاملات اپنے اینڈ کی طرف پہنچ رہے ہیں. ابھی جو بات رمیش صاحب نے کی ہے کہ 2 مہینے سے یہ چیز ہو رہی تھی, اور ان کی نالائکی دیکھیں گے. اول تو یہ فیصلے جو ہیں وہ بہت شارٹ ٹرم, 2 مہینے تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ان کو ریموو کرنا ہے, اور 2 مہینے لگا دیے, اور ان 2 مہینوں میں کیا ریلیشن شپ ہوگا بٹوین پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر, اور پھر ابھی اگر 2 مہینے کے بعد فیصلہ لے لیا ہے, اگر 2 مہینے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا تو آج 2 مہینے کے اینڈ کے اوپر ان کے پاس نیا آدمی نہیں ہے کہ ان کو لگانا کس کو ہے. ایسی سینسٹیو منسٹری کے اندر پہلے آپ بندہ ڈھونڈتے ہیں, پھر پرانے کو آپ فارغ کرتے ہیں. مطلب یہ اسی قسم کے ان کے جو فیصلے ہیں وہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے. جو پاکستان میں افراتفری ہے, جو ابھی ہو سکتا ہے رات کے ابھی کسی پہر یہ خبر آ جائے گی کہ یہ قلمدان کسے سونپا جا رہا ہے, لیکن جو نام جو ابھی پروبیبلی جو سامنے حفیظ شیخ صاحب کا بھی آتا ہے, ٹیکنوکریٹ کو زیادہ وہ سپورٹ کرتے ہیں, جو ٹیکنیکلی چیزوں کو دیکھیں گے کرنے والا عمران خان, انہوں نے بولڈ اور بلنٹ ڈیسیشن کیا. چلے ٹھیک ہے, آپ کی بات پہنچی. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اور رانا افضل دونوں کا بہت شکریہ, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. حفیظ شیخ صاحب جن کے حوالے سے ابھی تک کہا تو جا رہا ہے, لیکن یہاں پر سوال یہ بھی ہوگا کہ جو ایک ہم کہیں گے ایکسپوجر اسد عمر صاحب کو ملا, اور جو ساتھ انہیں جو تعاون ملا عمران خان صاحب کا, کیا وہ حفیظ شیخ صاحب کو بھی حاصل ہوگا, جو کہ اس منسٹری میں بڑا ہی ضروری ہے بہت سے اگریسو سٹیپس لینے کے لیے, بہت سے فیصلے کرنے کے لیے. تو یہ کیا کوئی ایک اور ایکسپیریمنٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ ہم اس پہ بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمیں عامر ضیاء صاحب اور ظفر ہلالی صاحب اور عابد سلیری صاحب جوائن کریں گے. ان سے جانیں گے کیا اس فیصلے کے اثرات ہوں گے, اور اس کے جو بھی اثرات ہوں گے وہ کیا اچھے ہوں گے کہ برے ہوں گے. یہ سب بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. عامر ضیاء صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیگمنٹ میں. ہمارے ساتھ ظفر ہلالی صاحب سینئر تجزیہ کار موجود ہیں, اور عابد سلیری صاحب ماہر معاشیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر ہلالی صاحب, آپ کی طرف آ جاتی ہوں بغیر کوئی تمہید باندھے. اس فیصلے کو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسا دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب, ان کا یہ فیصلہ کرنا, کیا وہ خود نہیں ایڈمٹ کر رہے کہ انہوں نے جو پہلے فیصلہ کیا تھا وہ غلط ہے, یا واقعی اسد عمر صاحب جو ان کے پرفارمنس میٹرز تھے, یا کوئی سیاست تھی؟ واٹ واز اٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کو نکالے نہیں گیا, انہوں نے خود استعفیٰ دیا. بالکل ایسے ہی ہے. اسد عمر صاحب کو جب استعفیٰ انہوں نے دیا, ان کو ایک اور پوسٹ آفر کی گئی. دیکھیے, میں اور آپ اور ہم سب جو اس بیٹھے ہوئے ہیں اس پروگرام میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کو 5-7 دن میں آئی ایم ایف سے ملاقات کرنی ہے, اور 5 دن قبل وہ آئی ایم ایف کو مل کے آیا تھا, اور اس کو آپ نکال دے رہے ہیں. اور جو خود جب وہ انٹرویو دیا تھا ایک چینل میں, اس نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ جا رہا ہے یا اس کی خواہش ہے وہ جا رہا ہے. تو کچھ ہوا ہے. تو میں نے بڑی کوشش کی دریافت کرنے کے لیے کہ ہوا کیا. اب پتہ چلا ہے کہ کیا ہوا ہے, اور میرا سمجھے انفارمڈ گیس تو ہر چیز ہوتا ہے unless you know, مگر میرا انفارمڈ گیس یہ ہے کہ انہوں نے جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ ایسے وعدے کیے تھے جو ان ریٹروسپیکٹ, جو جب وہ آپ اس کو ایگزامن کیا بعد میں, عمران خان صاحب اور ان کے ٹیم اور لوگ بھی, وہ محسوس یہ ہوا کہ یہ وعدے جو انہوں نے کیے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. ان ریٹروسپیکٹ اس کو واپس لینا چاہیے. ان ادر ورڈز, کس باتیں انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ پہ اور کٹس کرو. کس نے کہا؟ آئی ایم ایف نے.
انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کو میں اور کاٹتا ہوں. آئی ایم ایف نے کہا آپ بوروئنگ ہر سیکٹر میں کم کریں. انہوں نے کہا ہاں میں کم کرتا ہوں. اور سنا یہ ہے کہ کہا گیا کہ یہ جو ایف اے ٹی ایف کے جو شرائط ہیں خاص طور ایکسٹریمسٹ ریلیجس گروپس پہ اس پہ بھی آپ زیادہ قبضہ میں لائیں ان کو, مانے ان پہ کنٹرول کریں, اس کو بھی ہاں کیا تھا. مگر وہ تو چھوڑیں, دیٹ سیمس وہ میرے خیال میں از ناٹ دا پوائنٹ. یہ دو جو انہوں نے پرومس کیے تھے ڈیولپمنٹ بجٹ کو میں اور کاٹوں گا اور بوروئنگ کو اور کم کروں گا اور یہ اور وہ, میرے خیال میں جب وہ واپس آئے ان کو کہا گیا یار یہ واپس لے لو, یہ ان کو جا کے کہو کہ یہ اہم نہیں ہو سکتا. ان ریٹروسپیکٹ ہم نے سیکنڈ اوپینین لیا ہے. انہوں نے پھر کہا نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا, آئی ہیو اگریڈ, اور جو میں اگری کیا ہوں 4 دن پہلے میں 7 دن بعد نہیں جا کے ان کو کہہ سکتا کہ یہ میں سمجھتا ہوں میں نے غلطی کی, لہٰذا یہ ہے میرا استعفیٰ. میرے خیال میں یہ ہوا ہے, اور کوئی ایکسپلینیشن لاجیکل مجھے نہیں محسوس ہوتا ہے, اس لیے کہ خود نہیں پتا تھا ان کو, انہوں نے ڈینائی کیا تھا. اور ایک انٹرویو میں عمران خان, وہ ایک جو ہمارے کامران خان کے ساتھ وہ بیٹھ کے انہوں نے 1 گھنٹے کے لیے ایکسپلین کیا کہ فیوچر کیا سوچ رہے ہیں وہ. تو ایسا جو آدمی فیوچر کی باتیں کر رہا ہے, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ان کے دماغ میں یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا عامر ضیاء صاحب, ایک تو یہ اینگل ہے جو ظفر ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور یہ فیصلے جب واپس لینے کو کہا گیا, یعنی کہ سیریس کنسرنز تھے اوور ہز ڈیسیژنز, عمران خان مطمئن نہیں تھے. ایک یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ اسد عمر صاحب جو ہے ان سے, جیسا انہوں نے بتایا کہ ان سے کہا گیا اور انہوں نے انکار کیا, اور اس کے بعد انہوں نے استعفے کا کہا اور انہوں نے کہا کہ آپ ایکسیپٹ کریں, اور ایکسیپٹ کر لیا گیا. اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ جو ڈیسیژن اس وقت ہوا ہے, یہ ڈیسیژن اور جو سچویشن اس وقت کی ہے, اور جس طرح بھی آئی ایم ایف کا وفد آنا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مارکیٹ میں اس طرح کا کوئی سلمپ نہیں آیا اس فیصلے کے بعد. ہم نے پہلے دیکھا تھا جب اسد عمر جو وہاں سے روانہ ہو رہے تھے, اس وقت جب تھوڑی دیر کے لیے چمک گوئیاں ہوئی تھیں, اور جب چودھری صاحب نے, فواد چودھری نے آ کر بات کی تھی, اس کے بعد مارکیٹ جو ہے جو نیچے جا رہی تھی وہ نارمل ہو گئی تھی. عابد سلیری صاحب اس بات کا آپ بھی بعد میں مجھے جواب دیجیے گا, لیکن عامر ضیاء صاحب کیا وجہ بنی ہوگی, اور اب جو فیصلہ اگر کر لیا ہے تو آگے جو لوگ چنے جائیں گے وہ ڈیلیور کر پائیں گے, کیونکہ دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں نہیں بہیں گی. عمر صاحب کہہ رہے ہیں اگلے کے لیے بھی بڑا مشکل وقت ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلہ جو اچانک ہوا. ہم لوگ جو رپورٹنگ کر رہے تھے, اس چیز کو دیکھ رہے تھے, لکھ رہے تھے, اس پہ بات کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ جنوری فروری سے یہ چیز جو ہے زیر بحث آنے لگی تھی پی ٹی آئی کے انر سرکل کے اندر, اور اس کی 2-3 وجوہات تھیں. اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ اسد عمر صاحب کے متعلق خیال یہ تھا کہ یہ جو ہے معیشت کو کوئی سمت دینے میں ناکام رہے ہیں. اچھا دوسری بات نہیں, صرف سمت, جو دوسرا بڑا کی ہوتا ہے کہ جی منڈیوں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد لینا, جس کی وجہ سے ہمیشہ دیکھیں اکانومی میں فنڈامنٹلز اکانومی کے بعد میں صحیح ہوتے ہیں, پہلے سینٹیمنٹ صحیح ہوتا ہے, اور سینٹیمنٹ اس وقت صحیح ہوتا ہے کہ جب جو ٹیم لیڈر ہے یعنی کہ فائنانس منسٹر وہ صحیح اشارے دے رہا ہو, جب وہ انٹرویو دے رہا ہو, جب وہ گفتگو کر رہا ہو, تو اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں کنوے ہو رہی ہوں کہ جس سے پازیٹیو سینٹیمنٹ بنے. سینٹیمنٹ پازیٹیو ہوتا ہے تو پھر فنڈامنٹل ٹھیک ہوتے ہیں. تو اسد عمر صاحب وہ اشارے بھی نہیں دے پا رہے تھے. اچھا تیسرا, انہوں نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ چلے گئے تھے انڈونیشیا میں, جب ملاقات ہوئی تھی ان کی ٹیم سے, اس وقت سے نیگوسیشنز میں تھے, لیکن اس کے باوجود جب یہ پاکستان آ کے بات کرتے تھے اور اپنی کہتے ہیں میڈیا کے ساتھ, وہ کہتے جی آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے نہیں جائیں گے, تو وہاں پر بھی کوئی واضح اشارے نہیں دے رہے تھے, جس کی وجہ سے پوری مارکیٹ اور معیشت میں ہمارے غیر یقینی صورتحال تھی. جس ویژن کی نئے پاکستان کو عمران خان صاحب اپنی محفلوں میں یہ کہتے رہے کہ تیاری نہیں کی, انہوں نے کہا تھا تیاری کر کے رکھے, تیاری نہیں کی تھی. درست, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جس کہتے ہیں نا ٹیم پلیئر کا اناؤنس کیا تھا الیکشن جیتنے سے بھی پہلے, وہ اسد عمر صاحب تھے, اور عمران خان شروع سے کہہ رہے تھے کہ جی یہ میرے فائنانس منسٹر ہوں گے, لیکن جب وہ آئے تو ان کے پاس کوئی بلو پرنٹ, کوئی گیم پلان نہیں تھا, کوئی روڈ میپ نہیں تھا, اور لگ یہ رہا تھا جو انہوں نے پہلا منی بجٹ دیا مارکیٹ سے بہت ہی برا اس کا اثر آیا, دوسرا انہوں نے دیا وہ بھی کوئی بہت ہی ملا جلا سا تھا, کچھ لوگوں کو انہوں نے پلیز کیا, لیکن جو ایک براڈ ویژن نظر آنا چاہیے تھا اسد عمر صاحب بدقسمتی سے وہ نہیں دے سکے. تو یہ چیز ہم لوگ جنوری فروری سے, میں نے فروری میں نیوز لائن کے لیے سٹوری کی تھی, ہم نے اس میں لکھ دیا تھا کہ اسد عمر کا جو ہے مطلب ہے کہ جانے کے امکانات ہیں, اور ہم میرے خیال میں اس کے بعد بھی پچھلے 2 ہفتوں سے تو اس چیز میں اور زیادہ وہ آ گیا تھا. ایک امکان یہ تھا کہ بجٹ کے بعد ان کو ہٹایا جائے,
کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بجٹ کے نہیں بعد جو ہٹایا ملک جاتا کی عامر معیشت صاحب کی تو پھر یہ اگنی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس سے جس جلد کو از کہ جلد عمران خان سمجھتے چھٹکارا ہیں حاصل کمپیٹنٹ کیا نہیں جائے ہے تو اس پھر پوسٹ کے لیے، ان سے کیوں بجٹ دلوایا گیا یا لایا گیا؟ عابد سلیری صاحب آپ ذرا اس کے اوپر اگر روشنی ڈال سکے، کیونکہ ایک وہی عرض طرف کہہ رہا ہوں کہ دوسری رائے یہ تھی کہ پہلے ہٹا دیا جائے. جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا عابد سلیری صاحب، یہ جو ایک کانسیپٹ جیسا کہ ابھی یہ بھی بات کر رہے ہیں عامر زیاد صاحب کہ ہوم ورک نہیں تھا، کوئی گیم پلان نہیں تھا، یہ باتیں ہم لوگ سن رہے ہیں کافی عرصے سے، لیکن اسد عمر صاحب کو جب میں نے سنا بڑی لاجیکل بات تھی ان کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ جو اس وقت کی سچویشن تھی پاکستان کی اس سے پہلے نہیں تھی. ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو تھی نہیں کہ وہ ایک چھڑی ہلاتے اور سارے کام سیدھے ہو جاتے. پرابلمز تو ہے، لیکن ان پرابلمز کے ہوتے میں پوری ان کی ٹیم کا بدلا جانا، اسد عمر کا چلے جانا، یہ اس وقت کی سچویشن میں کتنا ایک بھاری پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے اصل چیز جو ہے کہ پرائم منسٹر کے ایک اپنا ویژن تھا، اور اس کے مطابق اگر تو یہ صرف اکیلے اسد عمر کا ڈیسیژن آج ہوا ہوتا تو شاید اس پہ اور طرح سے دیکھا جاتا. لیکن نہ صرف یہ کہ اسد عمر بلکہ باقی بہت سی وزارتوں میں جو شفلنگ ہوئی ہے، پیٹرولیم کو آپ دیکھ لیں، ہیلتھ کو دیکھ لیں، ہاؤسنگ، بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے، انفارمیشن کو دیکھ لیں. جی تو اب ہوتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو اگر آپ کرکٹر عمران خان کے روپ میں دیکھیں اور کیپٹن کے روپ میں دیکھیں تو کیپٹن جو ہے وہ ہمیشہ اپنی ٹیم کا بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ صورتحال کے مطابق چینج کر رہا ہوتا تھا. کبھی وہ دیکھتے تھے کہ ان کے سیٹ بیٹسمین اگر پیس پہ نہیں چل رہے تو ان کو ڈکلیئر کر رہے ہوتے تھے، ان کی جگہ نئے بیٹسمین بھیجے جا رہے ہوتے تھے. اور کبھی بالکل نان ریگولر بالر کو بال پکڑا دی جاتی تھی کہ وہ آخری اوور کریں. اور تو اس طرح کی چیزیں جو تھیں یہ ابھی مزید دیکھنے کو مل رہی ہوں گی. اگر ہم واپس آئے آپ کے سوال پہ، اسد عمر والے سوال پہ، میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ ناکام وزیر خزانہ تھے. حفیظ شیخ صاحب بھی تقریباً انہی پالیسیز پہ عمل کر رہے ہوں گے جو کہ اسد عمر نے سیٹ کی تھی. حفیظ شیخ صاحب بھی بجلی اور گیس پہ پیٹرول پہ سبسڈی نہیں دے پائیں گے، ٹیکنوکریٹ کی طرح سے ہی دیکھتے تھے. جی تو حفیظ شیخ صاحب بھی ان چیزوں پہ سبسڈی نہیں دے پائیں گے، وہ بھی روپے کی قیمت کو واپس نہیں لے جا پائیں گے، وہ بھی آپ کے لیے کوئی سبسڈیز جو ہیں وہ فردر نہیں دے سکیں گے، یا لاس میکنگ انٹرپرائزز جو ہیں ان کو راتوں رات وہ اوور آل نہیں کر دیں گے. تو پالیسیز بیسکلی اسی طرح کی چل رہی ہوگی جیسے کہ اسد عمر کے. دیکھیں مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس میں ایک اور اینگل بھی ہے، اور وہ اینگل ہے پی ٹی آئی کی اپنی انٹرنل لابینگ اور انٹرنل پالیٹکس. آج جو دا نیوز میں سلیم صافی کا صبح کا جو آرٹیکل تھا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا، اور مجھے اس چیز کا نہیں معلوم، سلیم صافی کو میں کوٹ کر رہا ہوں، تو انہوں نے یہ لکھا کہ اسد عمر پہ اگر کچھ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا تو انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا اور انہوں نے شیریں مزاری صاحبہ کا بڑا کلیئر نام لیا کہ ان کو ڈے ون سے اعتماد نہیں تھا کہ اسد عمر ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور جب اسد عمر رخصت ہو رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ کیبنٹ میں سوائے شاہ محمود قریشی صاحب کے کسی اور نے اسد محمود کو خراج تحسین پیش نہیں کیا، کسی نے ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا. تو یہ آپ کو تھوڑا سا شاید جو پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس ہے وہ بھی تھوڑی ریفلیکٹ ہوتی نظر آتی ہے. اسی طریقے سے اگر میں فواد چودھری صاحب والے ڈیسیژن کو دیکھتا ہوں تو فواد چودھری اور نعیم الحق صاحب نے ایک دوسرے پہ جو کھلم کھلا تنقید کرنا شروع کر دی تھی، اور ایم ڈی پی ٹی پی پہ جس طریقے سے انہوں نے سینگ پھنسا لیے تھے، تو محسوس ہوا کہ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ بھی ان کو وزارت کو تبدیل کر دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کچھ ریویوز جو تھے وہ تو اپنی جگہ ہوئے، کچھ پی ٹی آئی کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ بھی آڑے آئی. جان لیتے ہیں ہلالی صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں عابد سلیری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں سیاست کا زیادہ عمل دخل تھا، اس کے اندر کچھ لوگ جن کو کہتے ہیں کہ منتخب نہیں ہیں ان کے بھی اثرات تھے؟ ایک تو یہ چیز، اس کا جواب دے پہ میں نے آپ سے ایک اور سوال کرنا ہے. ظفر ہلالی صاحب دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ یہ کس کو نہیں پتا تھا کہ انٹرنل بڑی ان فائٹنگ ہوتی ہے اس کیبنٹ میں، اور عمران خان سے بہتر کسی کو نہیں پتا ہے. بہت سارے لوگ اس کے آ کے اس کے کان میں ایک ایک کے بارے میں کہتے ہیں. دیٹس ناٹ دا ریزن. اور وہ تو اور بالکل یہ حامد ضیاء نے صحیح اس لحاظ سے کیا تھا. میں تو ابھی 10 چیزیں اور آپ کو بتا سکتا ہوں جو انہوں نے غلط کیا تھا. کس نے؟ اسد عمر صاحب نے. کراچی آئے تھے، مجھے بزنس مین انڈسٹریلسٹ کہہ رہے تھے بھائی اس کے ساتھ کیا بات کرنا ہے یار، یہ بڑا ایروگنٹ آدمی ہے، اس کے ساتھ کیا بات کرنا ہے، اس کو تو سمجھ نہیں سکتا ہمارے پرابلمس. اور پھر انہوں نے جا کے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا کہ آئی ایم ایف یہ کرے گا، میرا یہ اسکیم ہوگا، وہ اسکیم ہوگا، ملٹیپل ملی بجٹس آ گئے. دیکھیے اگر ہم ایک ریزن تلاش کر رہے ہیں کہ کیوں ہی واز ناٹ اے گڈ فائنانس منسٹر، میرے خیال میں بالکل کر سکتے ہیں، مگر دیٹ از ناٹ وائی ہی وینٹ. وہ نہیں وجہ. سلیکشن تو عمران خان صاحب کی تھی ظفر ہلالی صاحب.
نہیں تو وہ یہ تو آدمی ان کا ٹاپ بیٹسمین ہے بھائی, اس کا ونڈرفل انٹیلیجنٹ ہے, گریٹ ایکیڈیمک ریپورٹ, گریٹ کارپوریٹ سیکٹر ریکارڈ. یہ آدمی کے بارے میں کیا نہیں تعریف ہم نے سنا ہے, اور اس کو کتنے دفعے عمران خان نے پلیڈ کیا کہ آؤ میرے پارٹی کو جوائن کرو. دیکھیے یہ باتیں نہیں ہیں, بات اصل یہ ہے کہ جب اس کو کہا کہ تم نے جو کیا ہے وہ ان ریٹروسپیکٹ اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے دیکھیں وہ ہم نہیں چاہتے, اور جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جن کو تم نے کہا ہے کہ یہ اگریمنٹ ہے ان کو جا کے کہو ناؤ وی ڈس ایگری, اس لیے کہ نیگوشیشنز آر اسٹل کنٹینیوئنگ. یہ تو نہیں ہے کہ نیگوشیشنز ختم ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں, اگر میں نے کہا ہے اب میں نہیں جا کے ان کو کہہ سکتا, آپ کسی اور کو بنا دیں. یہ ہے ایکچوئل ریزن. وہ تو ہمیں یاد ہے نا جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو پیسے کی قدر اتنی گر گئی کیا ہوا, وہ کہتے ہیں مجھے تو بتایا نہیں گیا. اسد عمر صاحب نے کہا میں نے تو بتا دیا تھا, پھر پتہ لگا جی کوئی واٹس ایپ میسج انہوں نے آدھی رات کو کر دیا تھا. یہ تمام چیزیں بیچ میں رہیں. اچھا ظفر ہلالی صاحب ذرا کیبنٹ کی طرف بھی آ جاتے ہیں. یہ جو بھی چینجز کی گئی ہیں بہت ہی خاص چینجز, یہ جو فواد چودھری صاحب ہیں ان سے وزارت اطلاعات لے لی گئی, پھر غلام سرور خان جو ہیں ان سے وزارت پیٹرولیم لے کے انہیں وزارت ایویشن دے دی گئی, کیونکہ وہ ناراض ہو رہے تھے کہ اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا, ان کو دینی پڑی وزارت. پھر اعجاز شاہ صاحب کا معاملہ جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی ریزرویشنز ہے, آپ کو لگ رہا ہے اس وقت جو شفلنگ کی گئی ہے کابینہ کے اندر وہ جسٹیفائی کر رہی ہے, وہ لوگ جو نکالے گئے یا سائڈ پہ کر دیے گئے یا چینج کر دیے گئے وہ کیے جانے چاہیے تھے؟ نہیں, میرے خیال میں جی دیکھیے یہ بہت برے سلیکشنز ہوئے ہیں. اچھا, اعجاز شاہ کے بعد میں صرف ایک چیز کہوں گا, اعجاز شاہ کو بے نظیر بھٹو نے لکھ کے دیا تھا کہ اگر میں قتل ہو گئی تو یہ آدمی کا نام سر فہرست رہنا چاہیے ایک دو اور لوگوں کے ساتھ جو who is responsible. اب آپ ایک پارلیمنٹری سسٹم میں گورنمنٹ چل رہے ہیں, ایک پورا پروونس ہے جس کا ایک آپ کے پارٹی کے پاس نہیں ہے اور وہ ہے پی 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 کے پاس. آپ انٹیریئر منسٹر آف دا فیڈریشن کو آپ وہ آدمی بنا رہے ہیں جو دوسرے کہتے ہیں یہ قاتل ہے. I mean کوئی اور پورے پاکستان میں آپ کے پورے پارٹی میں آپ کو نہیں ملا؟ کیا ہے اس آدمی میں خوبی اعجاز شاہ کے بارے میں؟ آپ نے کچھ سنا ہے؟ مجھے بتائیں. کوئی کسی نے ہم نے سنا ہے کہ جو کیا کمال کیا ہے اس نے؟ کچھ نہیں. اچھا دوسری بات, یہ فردوس عاشق اوان, ابھی تو وہ کچھ سال گزرے ہیں کہ شی واز ڈیفینڈنگ زرداری صاحب اور کہہ رہی تھی کہ اس سے بہتر تو کوئی آدمی ہے ہی نہیں اور کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. آج ان کو وہ کل آ کے وہ ان کو گالیاں دیں گی, گالیاں تو خیر نہیں دیں گی, ان کو برا کہیں گی اور ان کی تعریف کرنے لگ جائیں گی. کیا تو یہ تو ہوتا ہے نا, فواد چودھری صاحب کے وہ پہلے کہاں تھے اب کہاں ہے, کس کے لیے کیا پہلے کہتے رہے اب کیا کہتے رہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو یاد دلاتی رہتی ہے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سیاسی کیا کہتے ہیں, سیاسی آفنز ہیں یہ. مانے کہ why do you select in the first place? ٹھیک ہو گیا, وہی تو ہمارا سوال ہے عامر ضیاء صاحب, وائی ڈو یو سلیکٹ دیم ان دا فرسٹ پلیس. وہ جو کہہ رہے ظفر ہلالی صاحب, اور فیصلہ اگر کر ہی لیا ہے جس طرح عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے تو اس پہ تو بڑی سختی سے کاربند ہے, اسٹک کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا یہ مطلب وسیم اکرم پلس ہے, تو یہ بھی تو ان کے اوپننگ بیٹسمین تھے نا. اور یہ فیصلہ جو انہوں نے کر لیا, اور کابینہ میں جو تبدیلیاں ہیں اس پہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی جس طرح کچھ ایسے قلمدان جو سونپے گئے ہیں, وزارت داخلہ ہم تو ابھی تک سن رہے تھے کہ مشیر تک ہی رہیں گے. اعجاز شاہ صاحب جو ہیں وہ تو وزارت داخلہ ان کو دے دی, پوری کی پوری وزارت داخلہ دے دی جو ابھی تک کسی کو نہیں دی تھی. دیکھیں پہلے تو اسد عمر صاحب کی اگر بات کریں نا, کہ اسد عمر بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی ہائیلی ریٹڈ تھے, لیکن جب وہ آئے, جب ان کے پاس کہتے ہیں نا ذمہ داری آئی, تو پتہ چلا کہ وہ اوور ریٹڈ تھے. میں مارکیٹ کی ابھی جیسے ہلالی صاحب نے بات کی, مثال دی, تو مجھے یاد ہے میری بھی کئی لوگوں سے بات ہوتی رہتی, تو ایک نے بڑا مزے کا جملہ کہا. اس نے کہا جی ہائی ان کانفیڈنس اینڈ لو ان کمپیٹنس ہیں اسد عمر صاحب. اور پھر کسی اور نے عذرائے مذاق کہا کہ جناب یہ جو ہیں یہ سمجھیں کہ فائنانس منسٹری کے عثمان بزدار ہیں, اور عثمان بزدار جو ہیں وہ پنجاب کے اسد عمر ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ عثمان بزدار اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کر سکتے. تو اسد عمر صاحب کے حوالے سے جو کہ ایک سینٹیمنٹ تھا وہ بہت ہی منفی تھا ود ان دا پارٹی.
مارکیٹس کے اندر اور جو اکانومسٹ ان کے ساتھی تھے. بات یہ کہ مارکیٹ میں ڈیل بھی کرتے تھے, مشورہ بھی کرتے تھے, تو عموماً بی گریڈ کے مارکیٹ کے لوگوں سے ان کا گفتگو شنید ہوا کرتی تھی. جو ٹاپ ٹیئر کے لوگ تھے وہ مطلب ہے ان کے اس میں نہیں ہوا کرتے تھے, اور ان کے ساتھ رویہ بھی بالکل صحیح ہلالی صاحب نے لفظ استعمال کیا کہ ایروگنس تھی, اور بہت اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جی میں سب کچھ جانتا ہوں اور مجھ سے آگے جو ہے. تو یہ میرے خیال میں چیزیں جو تھیں ان کے ڈاؤن فال کا سبب بنی. لیکن ایک ان کے بارے میں پرسپشن یہ بھی تھا کہ بڑی سادہ ہے. سب سے امپورٹنٹ منسٹری وہ سادگی ایک الگ ہوتی ہے, لیکن ایک انٹلیکچوئل وہ کیا ایروگنس ایک اپنی ہوتی ہے. تو دونوں چیزیں تھیں ان کی, سادگی بھی تھی جس پہ لوگ قربان ہوتے تھے, اور ایک انٹلیکچوئل وہ بھی تھی. دیکھیں ہم صرف اسد عمر صاحب پہ کیوں بات کر رہے ہیں سب سے زیادہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کا جو میک اور بریک چیز جو بنے گی, ثابت ہوگی, وہ ان کی اکنامک مینجمنٹ ہوگی. اور بالکل صحیح تھا کہ جی اوپننگ بیٹسمین تھے, لیکن اگر اوپننگ بیٹسمین نہیں چل پا رہا, وہ سنک ہی نہیں کر پا رہا پچ کے اوپر, اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, تو پھر اس کو تبدیل کر دینا, وہ جو کہتے ہیں نا کہ لاسز کٹ کرنا, جو مارکیٹ کی زبان میں ہوتی ہے جی لاسز کٹ کرنا بہت ضروری تھا. وہ ایک اور جیسے مصرع ہے کہ جی جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں, کشتی تو نہیں ڈوب رہی لیکن بوجھ اتارنا ضروری تھا تاکہ کشتی رواں دواں ہو جائے اور تیزی کے ساتھ تیر سکے. باقی جو منسٹریز ہیں اس کے اوپر یہ بتائیے نا, چلیے یہ اسد عمر کا تو معاملہ ہوا, لیکن یہ جو اس وفاقی کابینہ میں جو رد و بدل ہوا ہے, کچھ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح فیصلے کیے گئے ہیں, رائٹ پیپل فار رائٹ جاب, وہ والی چیز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایکسپیکٹڈ تھا. فواد چودھری مطلب ہے کہ ہائی پرفارمر تھے, لیکن کیونکہ ان کا تنازع نئی ملک صاحب سے بن گیا تھا تو ان کو دوسری جگہ اٹھا کر ایڈجسٹ کیا گیا. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کافی عرصے سے ونگز میں انتظار کری تھی ان کو کوئی ذمہ داری ملے, تجربہ کار سیاستدان ہیں, پیپلز پارٹی میں رہ چکی ہیں, اور وہاں پر انہوں نے کس کو ریپلیس کیا تھا, ان کو کائرہ صاحب کو. تو مطلب ہے آپ ان کو وہ نہ لیں کہ وہ شی از اے گڈ مینیجر, میں اس کے پرفارمنس کے حساب سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ جو پی ٹی آئی سے شکایت تھی وہ یہ تھی کہ ناتجربے کار لوگوں کی زیادتی ہے. تو ذرا سے وہ لوگ ان پلیئرز کو لے کر آئے کہ جو جن کے بلے چلے ہوئے ہیں, جو سمجھتے ہیں سیاست کی ہماری یہاں جو پارلیمانی پولیٹکس ہے اس کی اونچ نیچ کو. تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کی شخصیت پہ اعتراض ہو کہ انہوں نے پارٹیاں بدلی, انہوں نے فلاں کیا, لیکن ہماری سیاست میں کس نے یہ کام نہیں کیا, اکثریت نے یہ کام کیا ہے. تو چلیں اس کو گوارا کر لیتے, مطلب ہے ہمارا ایک پریکٹیکل مسائل ہیں ہماری پولیٹکس کے. اچھا اسی طرح اعجاز شاہ کے اوپر صرف پیپلز پارٹی بہت زیادہ اس پہ شور مچا رہی ہے. مشرف صاحب کے دور میں ان پہ ذمہ داریاں رہی ہیں, اور اب دیکھنا یہ وہ بھی تجربے کار سیکیورٹی کے ایک آدمی ہیں, تو اس کے آفریدی صاحب کے مقابلے میں یقیناً میرے خیال میں اعجاز شاہ ذرا سا بہتر انتخاب ہے. جو ابھی ویکسٹ لنک ہے عمران خان صاحب کا آفٹر مشرف صاحب کے ساتھ رہے ہیں وہ منسٹری میں, اس میں ٹھیک ہے, صحیح ہے صحیح ہے. اچھا عابد سلیری صاحب, ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ رہے تو تجربہ ہے انہیں, ہاں تجربہ ہے, بالکل صحیح ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو اس کابینہ وفاقی کابینہ میں جو تبدیلی کی ہے, ان لوگوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں جن لوگوں کا کچھ تجربہ رہا ہے, اب ان کو آزمانے کا ارادہ ہے. ذات سو اور بہتر ٹریک ریکارڈ ہے, آپ ان کو بالکل وہ نہیں کر سکتے. صحیح. عابد سلیری صاحب, یہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں what would you like to add کہ اس وقت جو ڈیسیژنز کیے گئے ہیں وفاقی کابینہ کے حوالے سے, اسد عمر صاحب کے حوالے سے, اور وہ جو ہم نے آغاز میں بات کی تھی معیشت کے حوالے سے, اور جو پاکستان کی جو مارکیٹ ہے, ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے, جو ہماری مارکیٹ ہے, اس کے اوپر ان تمام چیزوں کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیونکہ ہم نے اب ایک اسٹیبلٹی دیکھی ہے کمپیریٹیولی. لاسٹ ٹائم اسی فیصلے کے اوپر مارکیٹ جو میں نے آغاز میں کہا نیچے گئی تھی, وہ مارکیٹ اس طرح نیچے نہیں گئی. ایکسیپٹیبلٹی ہے دیٹ مینس. دیکھیے ایک چیز آج کے فیصلوں کے بعد سمجھ آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے حکومت بنانے کے لیے تو الیکٹیبل لوگوں کو ساتھ میں ملایا تھا, پولیٹیشین جو تھے روایتی ان کو ساتھ رکھنا ان کی مجبوری تھی, لیکن آج انہوں نے جس طرح کے کچھ بولڈ ڈیسیژنز کیے یا ریڈیکل ڈیسیژنز کیے, اس طرح کی نظیر بہت کم ملتی ہے. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں تو آپ کو اچھے خاصی تعداد جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کی یا جو ان الیکٹڈ ایڈوائزرز ہیں ان کی مل رہی ہے. کچھ لوگ پہلے سے شامل تھے, کچھ اب شامل ہو گئے. تو اگر میں نام گنوانا شروع کروں تو ڈاکٹر حفیظ پاشا, ڈاکٹر عشرت حسین, ہارون شریف صاحب, اس کے بعد بیرسٹر شہزاد اکبر, ڈاکٹر ظفر مرزا, وہ اگین WHO کے ریجنل ڈائریکٹر رہے ہیں ہیلتھ میں, ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ شامل ہیں. اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو کہ خیر ایک روایتی پولیٹیشین بھی ہیں, لیکن اب اکثریت آپ کو جو ہے وہ امپورٹنٹ جو شعبے ہیں اس میں ٹیکنوکریٹس کی نظر آ رہی ہے. اور یہ ایک میسج غالباً عمران خان صاحب کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ الیکٹیبلز کے ذریعے لڑنا ان کی مجبوری تھی, لیکن ان سب الیکٹیبلز کو
اپنے کیبنٹ میں رکھنا ان کی مجبوری نہیں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر رستہ دکھا دیا گیا یا عامر کیانی صاحب کو یا گنڈا پور صاحب کو اور ان کو نئی وزارتیں نئے پورٹ فولیو نہیں دیے گئے تو نہ صرف یہ کہ وہ کوشش کرتے رہیں گے یعنی کہ ٹیکنوکریٹ سامنے لائے جائیں گے, ٹیکنیکلی جو چیزوں کو دیکھیں گے, جو معاملات کو سمجھیں گے, اس کے لیے آپ کا الیکٹیبل ہونا ضروری نہیں ہے. درست فرمایا آپ نے. اچھا یہ ٹھیک ہے, نہیں کر پائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 9-10 مہینے کے بعد ان کی بھی چھٹی کروا دی جائے اور اس کی جگہ کچھ اور نئے لوگ لے لیے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان سب پوری کیبنٹ کو اپنا بیسٹ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرنا پڑے گی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سٹیٹس کو جو ہے وہ پرائم منسٹر برداشت نہیں کریں گے اور وہ شفلنگ اس میں کرتے رہیں گے. چلے ٹھیک ہے. عابد سلری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ تک موجود تھے. ہم اسکرین بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو آغاز میں جو ہم نے مکران کے واقعے کا ذکر کیا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان, وہ ارادے, وہ اسٹریٹجیز, وہ سب جو ہیں وہ اب ہمیں کہاں دکھائی دیں گے اور کیا کیا جا رہا ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ جو کہ آج دن کو پیش آیا, اس پہ گفتگو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان میں 40 دن کے اندر یہ 5واں بڑا واقعہ ہے جو کہ پیش آیا. ہم بار بار کہتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے ایک بار پھر سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ اس حوالے سے اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں. حقیقی طور پر جو عمل درآمد ہے وہ کب ہوگا, کیسے ہوگا. ظفر ہلالی صاحب, آج ہم نے دیکھا مکران کوسٹل ہائی وے پر یہ بس میں سے جب ان لوگوں کو اتارا جاتا ہے, شناخت پریڈ کی جاتی ہے, پھر انہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم اور دیگر جو ہمارے سیاسی افراد, جو لوگ بھی ہیں, جتنے بھی ہمارے لوگ بڑے اوپر موجود ہیں, وہ کنڈیم کر دیتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تانے بانے ہمارے کہاں سے جڑتے ہیں, بیرونی قوتیں جو اس میں انوالوڈ ہیں. اور عمران خان صاحب کچھ دن پہلے صحافیوں کے سامنے کہہ رہے تھے کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ بھارت کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا الیکشن سے پہلے, کراچی اور بلوچستان میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی کارروائی ضرور ہوگی. آپ کو سب کچھ پتا ہے, لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ وہ نیشنل ایکشن پلان, وہ کچھ کرنا جو حکومت کی ذمہ داری ہے. ابھی تک وہاں پہ لوگ ہزارہ میں منتظر ہیں وزیر اعظم صاحب کے, نہیں گئے وزیر اعظم صاحب ابھی تک. یہاں بالکل صحیح کہا آپ نے, مگر ایک تو ہم لوگوں کا سکسیس اور کامیابی یہ تو دیں کہ پشاور میں 5 لوگوں کو ہم نے حیات آباد میں ان کو ختم کیا, اور وہ بڑا اچھا اور بڑے دلیری سے وہ کام کیا ہے. ہاں, یہ 2 بلوچستان کے جو ہوئے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میں 1-2 سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کوسٹل ہائی وے ہے, اتنا اسٹریٹجک ہائی وے میرے خیال میں پاکستان میں اور کچھ ہے ہی نہیں. اسمارا اور گوادر کے ساتھ آپ کو لنک کرتا ہے. اس ہائی وے میں ایک پورے ٹرک میں 15 لوگ فیک یونیفارم پہن کے 5 بسز کو روکتے ہیں. پتہ نہیں, چلیے 30 پیسنجر فی بس, اس کے معنی 150 لوگوں کو نکالتے ہیں, ان کو چنتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں, پھر مارتے ہیں, ان کو کویسچن کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, ان کی ڈاکیومنٹس دیکھتے ہیں, پھر مارتے ہیں, اور اس کے بعد ٹرک میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. مانے کوئی روکنے کا تو کچھ اور ہلالی صاحب, جو 2 لوگ بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جب بھاگتے ہیں, پہنچتے ہیں, چوکی پہ جا کے بتاتے ہیں, تو پتہ لگتا ہے اتنا بڑا واقعہ جو وہ پیش آ گیا ہے. There you are, exactly. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ادھر تو ہر 5 میل پہ ایک پوسٹ ہونا چاہیے, خدا کے لیے. کیا یہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ریکروٹ کرو لوگوں کو, اگر اسی طریقے سے آپ ان کو کام دے سکتے ہیں دیں. دوسری بات یہ ہے, اب پلیز اب آپ طریقے سے ریئیکٹ کریں. پہلے ان لوگوں کی آئیڈینٹی پتا کریں, آرگنائزیشن پتا کریں, ان کے ہیلپرز کو پتا کریں, اکمپلسز کو, ان کی فنڈنگ کو پتا کریں, پھر اس کو پبلسائز کریں, اف نیسیسری انٹرنیشنل فورم میں جائیں. اس کے بعد جو بھی ان کے پیچھے ہے, ہندوستان ہو یا افغانستان ہو, جو بھی ہے, ان کے خلاف سوچ سمجھ کے ایکشن لینا چاہیے. اور ہمارا وہ کہتے ہیں انگریزی میں, ریونج is a dish which is best had cold. ٹھنڈے دماغ سے بدلا لے. صحیح. عامر صاحب,
آج سارا دن جب نظریں سب کی لگی ہوئی تھی اسد عمر صاحب کے استعفے کی طرف اور پھر کابینہ میں کیا رد و بدل ہونے جا رہا ہے، تو اس وقت شاید اس خبر کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا یا لوگوں نے اس طرف اتنی توجہ نہیں دی کہ آرمی چیف جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملے اور جو اس وقت کی کرنٹ سچویشن ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی. آرمی اس میٹر کو بڑا سنجیدگی سے لے رہی ہے، وہ چاہتی ہے معاملات حل ہو، لیکن ریزرویشنز ہے، نیشنل ایکشن پلان جس پر حکومت نے عمل درآمد کروانا تھا، اسٹیک ہولڈر اس کے کون کون ہے، وہ جب نہیں ہوگا ریاست کی رٹ کس طرح سے قائم ہوگی؟ پھر کہ بات یہ کہ پاکستان جو ہے اپنے وقت کی سب سے پیچیدہ اور مشکل جنگ لڑ رہا ہے اور اس کے اوپر پاکستان نے کامیابیاں بھی بہت حاصل کی. ہمیں گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھنا چاہیے اور اس پہ لیکن دیکھیں جو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کی بات آتی ہے، ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل کی، لیکن انتہا پسندی کے خلاف ہمیں بھی بہت کام کرنا ہے. ان 20 نکات میں سے 2-4 نکات جو کہ آرمی کے زیر اثر تھے اس پہ عمل درآمد ہو گیا، باقی پہ جس پہ سیولین گورنمنٹ نے کرنا تھا وہ اس پہ کہیں پر 50% ہوا، کہیں پہ نہیں ہوا، بہت ساری جگہ پہ بالکل توجہ نہیں دی گئی. تو پہلی بات ہے کہ نیشنل ایکشن ہر چیز کے اوپر پالیٹکس ہے یہاں پر. جی بالکل درست آپ نے کہا کہ جب آپ نے فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے اس وقت اس ملک کو، کیونکہ آپ نے اپنا جو نظام عدل ہے اس میں اصلاحات نہیں کی، آپ نے جوڈیشل اصلاحات نہیں کی، آپ نے پولیس اصلاحات نہیں کی، آپ نے مدرسہ اصلاحات نہیں کی، آپ نے اسی طرح تعلیم کے مد میں اصلاحات نہیں کی، تو بہت سارے کام کرنے کو رہ گئے ہیں اور جادو کی چھڑی نہیں ہے. تو اس میں ایک تو یہ بڑا مشکل ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہم نیبرہڈ میں رہتے ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں وہ ہم بالکل نظریں گاڑے بیٹھے ہیں ہم پر، دانت ان کے تیز ہیں ہم پر، تو وہ بھی آپ اس عوامل کو جو ہے اس فیکٹر کو آپ رد نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ کہ بلوچستان جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے. میں نے وہاں پر بہت ٹریول کیا اپنے رپورٹنگ کے زمانے میں، تو آپ کو میلوں میل نہ آدم ذات، مطلب صرف سڑک چلی جا رہی ہے، آپ کے ارد گرد جو ہے وہ کہتے ہیں ریت کے بگولے چل رہے ہیں اور گاڑی چل رہی ہے، یہ عالم ہوتا ہے. تو اس کے اندر ہر جگہ پر فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ مشکل ہے. تو اس کے لیے آپ سیکیورٹی کی جگہ آپ کو انٹیلیجنس بیس آپریشنز پہ زور دینا ہوگا کہ جا کر جو دہشت گرد ہیں اور ان کے سپانسرز ہیں ان کی کمر توڑیں، بجائے اس کے کہ آپ ہر گھر پر ہر سڑک کی شاہراہ پر ایک پہرا لگا دیں. اس کی جگہ کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اگریسیولی کہتے ہیں پہل کاری کریں اور ان لوگوں کو دندان شکن جواب دیں. تو میرے خیال میں اس چیز کی ضرورت ہے. ہم نے بہت کامیابیاں حاصل کی اور ابھی بھی آپ نے فرمایا کہ 40 دن میں 5 واقعات، لیکن ایک زمانے میں ہر دوسرے دن اس قسم کا واقعہ ہوا کرتا تھا. عامر صاحب صاحب آپ کو یاد ہی ہوگا جب لاسٹ ٹائم ہزارہ کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد آرمی چیف جب ان سے جا کے ملے تھے ان کو یقین دہانی کرائی تھی، اس کے بعد گرانڈ آپریشن ہوا تھا اور اس گرانڈ آپریشن کے بعد اس علاقے کو جس طرح سے پٹیا گیا، کارن آف کیا گیا، وہ ساری چیزیں بھی ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن ایک بار پھر سے یہ لہر جو ہے یہ چل پڑی ہے. آپ صحیح کہہ رہے کہ پہلے سے یہ واقعات کم ضرور ہوئے ہیں، لیکن اس کا مکمل سدباب جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا، ہمارے سیاستدانوں کو اس پر سوچنا پڑے گا، ہمارے میڈیا کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کا عامر زیاد صاحب اور ظفر ہلالی صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے. انشاءاللہ ناظرین آپ سے منڈے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.